अगले 3-4 दिन वो मुसलसल एक ऐसे स्कूल की निगरानी करता रहा जहाँ किसी गरीब के बच्चे का तालीम हासिल करना नामुमकिनात से था। 5वें दिन उसे मौका मिल गया। वो निहायत प्यारी सी बच्ची थी। उसकी उम्र 5-6 साल के करीब होगी। छुट्टी के वक्त बच्चे गेट से बाहर निकले और पार्किंग एरिया में मुंतज़िर कीमती गाड़ियों में बैठने लगे। उस बच्ची ने दाएं बाएं देखा और अपनी गाड़ी को मौजूद न पाकर वापस मुड़ने लगी। वो धड़कते दिल से आगे बढ़ा और उसका बाजू थामते हुए बोला, चलो गुड़िया, अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी है। उसने मासूमियत से पूछा, आप नए अंकल हैं? हाँ गुड़िया, मैं नया ड्राइवर हूँ। और वो इत्मीनान से सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ी। चंद कदम लेने के बाद दानियाल ने दाएं बाएं देखते हुए उसे गोद में उठा लिया। थोड़ा सा चलने के बाद ही उसे खाली टैक्सी नजर आई जो उसके इशारे पर रुक गई। दानियाल ने पिछली सीट संभाल ली। वो मासूमियत से पूछने लगी, अंकल, ये गंदी गाड़ी हमारी तो नहीं है? कार आज पापा ले गए हैं। दानियाल ने उसे प्यार से पुकारा। वो नहीं चाहता था कि टैक्सी ड्राइवर को कोई शक गुजरे। पापा की तो अपनी गाड़ी भी है, फिर वो मम्मा की गाड़ी क्यों ले गए हैं? पापा की कार खराब थी गुड़िया। वो खुद इस गंदी गाड़ी में जाते ना। अच्छा, कल से वो इस कार में जाएंगे। आप खुश? हाँ, अब ठीक है। उसने मासूमियत से सर हिला दिया। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक शॉप पर दानियाल ने उसे आइसक्रीम भी लेकर दी। उसके साथ उसने चंद चॉकलेट्स भी ले ली थीं। घर से थोड़ा दूर उसने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर को फारिग करके नीचे उतर आया। अंकल, हम कहाँ जा रहे हैं? बच्ची काफ़ी चालाक थी। गुड़िया, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। क्यों अंकल, गाड़ी में चले ना? नहीं, अपनी गुड़िया को मैं गोद में उठाकर चलूंगा। दानियाल ने उसे उठाया और वो हंसने लगी। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। पहले वाला अंकल मुझे गोद में नहीं उठाता था। अच्छा, मेरी गुड़िया का नाम क्या है? दानियाल ने उसके फूल से गाल को चूमा। माहीन, अम्मी जान माही कहती हैं। अच्छा, उसने लहजे में मसनूई हैरानी समोई। वो फखरिया लहजे में बोली, पापा मुझे गुड़िया रानी कहते हैं। ठीक है कहते हैं। उसने उसे अपने साथ लिपटा लिया। अंकल, आप मुझे रोज़ाना लेने आएंगे ना? दानियाल के हाथ से दूसरी चॉकलेट झपटते हुए उसने मासूमियत से पूछा। हाँ, अब तो मैं रोज़ाना अपनी गुड़िया रानी को लेने आऊँगा। उसके लहजे में हकीकी प्यार की झलक थी। पहली दफ़ा भेजे जाने वाली मंगनी की अंगूठी अगर वापस ना आई होती तो वो भी शायद इतनी बच्ची का बाप होता। अंकल, ये तो हमारा घर नहीं है। वो जैसे ही घर के दरवाजे में दाखिल होने लगा, वो तेज़ी से बोली, ये मेरा घर है गुड़िया। पर मुझे तो अपने घर जाता है, अम्मी के पास जाता है। वो मचल गई। कार है तो गंदी कार में मैं अपनी गुड़िया रानी को कैसे ले जाता? पापा नई कार लेके आएंगे ना, उसमें चलेंगे। पुरानी वाली तो गंदी थी। तुमने खुद कहा कि ये गंदी कार है, तो गंदी कार में मैं अपनी गुड़िया को कैसे ले जाता? पापा किस वक्त लेके आएंगे कार? बस आने ही वाले होंगे। उसने उसे बहलाया। उसी वक्त माँ कमरे से निकली और हैरानी से बोली, दानी, ये किसे उठा लाया है? पता नहीं अम्मा, किस गुलशन का फूल है। अकेली फिर रही थी, मैं घर में ले आया कि ये ऐलान करा दूंगा, जिसकी हुई ले जाएगा। कितनी प्यारी है, माँ ने ममता भरे लहजे में कहते हुए उसे दानियाल से ले लिया। आंटी, अम्मी के पास जाता है, मुझे भूख लगी है। आंटी नहीं, मैं दादी हूँ मेरी शहजादी। दानियाल की माँ उसे बेसाख्ता चूमने लगी। अच्छा दादू, उसके मासूमियत भरे अल्फाज ने आयशा खातून को बेकल सा कर दिया। दानी, सुना है ये मुझे दादू कह रही है। हाय ओ मेरे राह, कब मुझे दादी कहने वाले पैदा होंगे? पहले उनकी माँ तो पैदा होने दो अम्मा, हसरत से कहते हुए वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गया। माही भूखी थी। गो इस क्लास के लोग ऐसे घरों में पका खाना तो दुरकिनार, चखना भी मायूब समझते हैं, मगर वो मासूम बच्ची इन क्लासों से मुबर्रा थी। रात की बची हुई मसूर की दाल ताज़ा रोटी के साथ उसने बड़ी रग़बत से खाई थी। आयशा खातून के हाथ से खाना खाने के बाद उसकी गोद में लेट गई और बातें करते करते चंद ही लम्हों बाद उसे नींद आ गई। अम्मा, इसे चारपाई पर लिटा दो। नहीं पुत्र, मुझे अच्छा लग रहा है। उसकी माँ उसे गोद में सुलाने पर ही बेज़िद रहीं। वो वहां से उठकर दूसरे कमरे में आ गया। बच्ची का स्कूल बैग अपने साथ लाना वो नहीं भूला था। अब उसे बच्ची के वालिद से राब्ते की कोई सूरत पैदा करनी थी, और उसकी ये मुश्किल माहीन की होमवर्क बुक ने आसान कर दी, जिस पर उसके वालिद का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, और ये नंबर उसकी सारी कॉपियों पर दर्ज था। लाजमन ये इसके वालिद या वालदा का काम था। नंबर अपने पास नोट करके वो बाहर निकल आया। इतने बड़े घराने में रिश्ता तलब करने के लिए जाना उसके वालिद को बहुत मुश्किल लगा, मगर बेटे की जिद के सामने उससे हथियार डालने पड़े। सेठ दाऊद की महलनुमा कोठी के सामने टैक्सी से उतरते हुए
حماد کے والد رفیق علی کو 1% بھی یقین نہیں تھا کہ انہیں ہاں سننے کو ملے گا۔ اس کے برعکس اس کے دل میں توہین کا اندیشہ جاگزین تھا۔ خود حماد کا دل بھی ڈانو ڈول ہو رہا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ ایک مرتبہ تعزیت کے سلسلے میں یہاں آ چکا تھا، مگر آج معاملہ دوسرا تھا۔ جی کس سے ملتا ہے؟ ان کے گیٹ کے قریب پہنچنے سے پہلے موجود چوکیدار نے آگے بڑھ کر استفسار کیا۔ مؤدب ہونے کے باوجود اس کے لہجے میں چھپا تحقق محسوس کیا جا سکتا تھا۔ سیٹھ فہیم سے ہماری ملاقات طے ہے، حماد نے بااعتماد انداز میں جواب دیا۔ جناب آپ کے نام؟ حماد علی، اور یہ میرے والد صاحب ہیں، رفیق علی۔ انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کر کے چوکیدار پیچھے مڑا اور ذیلی کھڑکی کھول کر ساتھی چوکیدار کو ان کی آمد کی غیرت بتانے لگا۔ دوسرے چوکیدار نے غالباً انٹرکام پر ان کے متعلق کسی سے اجازت لی تھی کہ یہ چند منٹ کے بعد انہیں اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ آئیں جی، چوکیدار نے ان کے لیے گیٹ کھولتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ دونوں اندر داخل ہو گئے۔ محل نما کوٹھی کا وسیع صحن عبور کر کے وہ اندرونی عمارت کے قریب پہنچے۔ وہاں ان کی رہنمائی کے لیے ایک ملازم کھڑا تھا۔ انہیں ہمراہ لیے وہ ایک سجے سجائے ڈرائنگ روم میں پہنچا اور صوفہ سیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیں جناب، سیٹھ صاحب کو اطلاع کرتی ہے وہ آیا ہی چاہتے ہیں۔ وہ جھچکتے ہوئے بیٹھ گئے۔ چند منٹ بعد ایک ملازمہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ٹرالی درجنوں لوازمات سے بھری ہوئی تھی۔ چینی کا پوچھ کر ملازمہ نے 2 کپ چائے بنا کر انہیں پکڑائی اور ان کے سامنے رکھی ٹیبل پر کھانے کی مختلف اشیاء چن دیں اور ٹرالی دھکیلتی وہاں سے نکل گئی۔ اس کا والد رفیق علی سخت مروب نظر آ رہا تھا۔ اتنی قیمتی صوفے پر وہ زندگی میں پہلی مرتبہ بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سیٹھ فہیم سے کس طرح اس کی بہن کا رشتہ طلب کرے گا، جبکہ اس کے اندازے کے مطابق ان کے ملازمین کی تنخواہ بھی اس سے زیادہ ہو گئی تھی۔ بیٹے نے اسے بری طرح پھنسا دیا تھا۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ وہ بامشکل چائے پی پائے تھے کہ سیٹھ فہیم ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہ بے ساختہ کھڑے ہو گئے۔ پلیز بیٹھیں۔ فردن دونوں سے مصافحہ کر کے سیٹھ فہیم نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور خود ان کے سامنے نشست سنبھال لی۔ تو آپ کا نام حماد ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کر رکھا ہے؟ ان کی بیٹھتے ہی سیٹھ فہیم نے بغیر کسی تمہید کے احماد کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ جی جناب، احماد کا لہجہ خود بخود مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ تو حماد صاحب، بات یہ ہے کہ مسکان مجھے بہن نہیں بیٹی کی طرح عزیز ہے۔ میں کبھی یہ نہ سنوں کہ آپ نے اسے دکھ دیا ہے۔ باقی مجھے تمہاری شخصیت میں کوئی بات قابل اعتراض نظر نہیں آ رہی۔ صرف ایک شرط پیش کروں گا، مسکان کو والدین سے علیحدہ رکھو گے، اینڈ دیٹس آل۔ سیٹھ فہیم نے ایک ہی منٹ میں بات عمل کر دی تھی۔ دونوں کے دل میں پرورش پانے والے اندیشی بھگ سے اڑ گئے تھے۔ سیٹھ صاحب، میں خود شادی شدہ اولاد کو اپنے ساتھ رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ حماد کا بڑا بھائی بھی شادی کے بعد ہم سے علیحدہ رہ رہا ہے، اور حماد کے لیے بھی علیحدہ مکان کا بندوبست کر دوں گا۔ نہیں محترم، سیٹھی نہیم نے نرم لہجے میں کہا، آپ کو مکان کا بندوبست کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکان کی اپنی کوٹھی موجود ہے، اور باقی علیحدہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بیٹے سے ملنے نہیں آ سکتے یا بیٹا آپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ہماری طرف سے یہ روزانہ آپ لوگوں کو ملنے جا سکتا ہے، آپ کی مالی امداد کر سکتا ہے، بس ہماری بہن کو اس کے لیے مجبور نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے سیٹھ صاحب۔ جواب اس بار بھی رفیق علی نہیں دیا تھا۔ احماد کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اتنا مشکل مرحلہ اس آسانی سے عبور ہو جائے گا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اوکے پھر، سیٹھ فہیم کھڑا ہو گیا۔ کھانے کا وقت ہو گیا ہے، چلیں ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ باقی شادی کا پروگرام کل پرسوں تک آپ کو مل جائے گا۔ معذرت چاہیں گے سیٹھ صاحب، کھانا ہم کھا کر آئے ہیں، اب اجازت لیں گے۔ رفیق علی کو کبھی امراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہاں اس کا تماشا بن جائے۔ جیسے آپ کی مرضی، سیٹھ فہیم نے اصرار نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں اسے مصافحہ کر کے وہاں سے نکل آئے۔ سلمان شاہ نے میٹنگ روم کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ یہ مشکل دروازے تک پہنچا تھا کہ اس کا موبائل بجنے۔ اس نے ناگواری سے موبائل نکالا اور اسکرین پر نگاہ ڈالی۔ یس، سلمان، ماہین اسکول سے غائب ہے۔ اسے اپنی چہیتی بیوی سدرا کی پریشانی میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ کیا؟ اس کے قدم میٹنگ روم کا دروازہ عبور نہ کر سکے۔ مگر کیسے؟ ڈرائیور آج رش کی وجہ سے چند منٹ لیٹ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو ماہین موجود نہیں تھی۔ اسکول سٹاف سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ چھٹی کے وقت تک اپنی کلاس میں موجود تھی۔ یوں بھی چھٹی سے پہلے اسکول سے کسی بچے کا اپنی مرضی سے باہر آنا ناممکن ہے۔ وہ چھٹی کے وقت ہی پر باہر نکلی اور اب اس کا پتہ نہیں ہے۔ سلمان کو لگا سدرا رونے کو ہے۔ خود اسے بھی محسوس ہو رہا تھا گویا کسی نے اس کا دل مٹھی میں دبا لیا ہے۔
ماہین ان کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی. کسی سہیلی کی گاڑی میں نہ بیٹھ گئی ہو. میرا مطلب ہے اس کی کسی ساتھی کے باپ، بھائی یا ڈرائیور نے ساتھ نہ بٹھا لیا ہو. سلمان بیوی سے زیادہ خود کو تسلی دینے کا خواہاں تھا. اس صورت میں اس کو اب تک آ جانا چاہیے تھا. اتنا غیر ذمہ دار کوئی نہیں ہوتا کہ پرائے بچے کو گھر میں بٹھا رکھے. اچھا میں آ رہا ہوں، رونا مت، اللہ پاک بہتر کرے گا. رابطہ منقطع کر کے اس نے میٹنگ روم کے سامنے کھڑے چپڑاسی کو میٹنگ ملتوی ہونے کی اطلاع ارکان میٹنگ تک پہنچانے کا حکم سنایا اور لمبے قدم بھرتا دفتر سے نکل آیا. تھوڑی دیر بعد اس کی کار گھر کی طرف اڑی جا رہی تھی. زیر لب وہ اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا. دفتر سے نکلے اسے 10-12 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کا موبائل دوبارہ بجنے لگا. انجان نمبر کو دیکھ کر وہ کال منقطع کرنے لگا تھا کہ اچانک اسے یاد آیا کہ سدرا نے ماہین کی تمام کتابوں پر اس کا نمبر لکھ رکھا تھا. یہ خیال اسے کال ریسیو کرنے پر آمادہ کر گیا. یس کون؟ ایک نامانوس آواز اس کی سماعتوں میں گونجی. مسٹر آپ نے کال کی ہے، اس لحاظ سے تعارف کرانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تعارف چھوڑیں جناب، کیا آپ ماہین نام کی بچی کو جانتے ہیں؟ جی وہ تیزی سے بولا. وہ میری بیٹی ہے، وہ میرے قبضے میں ہے. قبضہ؟ الفاظ اس کے گلے میں اٹکنے لگے اور اس نے کار سائڈ پر کھڑی کر دی. جی بالکل میرے قبضے میں ہے، بلکہ سمجھے میں نے اسے اغوا کر لیا ہے. اسے اغوا کنندہ کا اطمینان بھرا لہجہ سنائی دیا. دماغ میں ابھرنے والی غصے کی لہر کو زبردستی دباتے ہوئے وہ بامشکل بولا. دیکھو جناب، میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وہ بہت معصوم ہے. نہیں ہوگی جی، بالکل نہیں ہوگی. لیکن تم نے پولیس کو اطلاع دی یا کوئی اور چالاکی دکھائی تو پھر کوئی رعایت نہیں برتوں گا. غلط حرکت تمہاری معصوم بیٹی کو لولا لنگڑا، کانا، بہرا یا اسی قسم کی کسی اور معذوری میں بھی مبتلا کر سکتی ہے. نہیں پلیز، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا. وہ گھبرا گیا تھا. بس میری گڑیا رانی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. گڈ، وہ بالکل محفوظ رہے گی. تم 30 لاکھ کا بندوبست کر لو اور میرے اگلے فون کا انتظار کرو. اور یاد رکھنا تم میرے آدمیوں کی نظر میں ہو. بات سنو، وہ جلدی سے بولا، مگر رابطہ منقطع ہو گیا تھا. اس نے اس نمبر پر کال بیک کی مگر نمبر بند ہو گیا تھا. وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کے اغوا نے اسے ذہنی طور پر معوف سا کر دیا تھا. اچانک اس کے دماغ میں اپنے دوست بابر کا خیال آیا، جو ایک نامی گرامی بدماش تھا. لوگ اسے بابر قصائی کہتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ہی اسے یہ سوچ پریشان کر گئی کہ بابر اس ضمن میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ وہ اغوا کرنے والے کو دردناک موت سے ہمکنار کر سکتا دے گا، مگر وہ بھی اسے پہچاننے کے بعد. اور اگر بابر کی کسی بے احتیاطی وجہ سے اس کی گڑیا کو کچھ ہو جاتا تو یہ خسارہ قیامت تک پورا ہونے والا نہیں تھا. 30 لاکھ کی رقم کوئی معمولی رقم نہیں ہوتی، مگر اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے وہ اتنی رقم بہرحال قربان کر سکتا تھا. اتنی آسانی سے مان گیا؟ فریحہ کے لہجے میں خوشی کے بجائے دکھ کا عنصر نمایاں تھا. تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ حماد نے حیرانی سے پوچھا. خوشی؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی. اپنے محبوب کے ساتھ دوسری لڑکی کی شادی واقعی خوشی کی خبر ہے. یہ شادی نہیں، ایک معاہدہ ہے، اپنے مقصد کے حصول کی کارروائی ہے. بھول گئی میں نے تمہیں زندگی کی ہر آسائش، ہر سکھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور ایسا کرنے کے لیے مجھے قربانی دینی ہوگی. میری جان، میرا جسم عارضی طور پر مسکان کے قبضے میں سہی، میرا دل، میری روح اپنی فری کے پاس رہے گی. حماد، مجھے ڈر لگتا ہے دولت کی چکا چوند، مسکان کی دلکشی، قیمتی گاڑیوں کی سواری اور محل نما کوٹھیوں کی سکونت تمہیں مجھ سے چھین نہ لے. یہ نہ ہو پرآسائش زندگی کا لالچ مجھ سے میری زندگی جدا کر دے. فریحہ نے ذہن میں کلکلاتے اندیشوں کو الفاظ میں ڈھالا. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں. ناول ورلڈ کو سبسکرائب کریں.